बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम आप सबको इस तदरीस फ़ारसी के प्रोग्राम में, जिसका नाम हमने चमनिस्तान फ़ारसी रखा है, खुश आमदीद कहते हैं। पिछला या पहला दर्स जो हमारा था, जिसे हम दर्स अव्वल कहते हैं, उसमें हमने इसमें इशारा के हवाले से गुफ्तगू की थी। आज हम उसी इसमें इशारा के हवाले से जो चंद निकात रह गए थे उन पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं इसमें इशारा के हवाले से अपनी आज की गुफ्तगू, जो दरअसल आज का दर्स दुवम है। जैसे हम उर्दू में कहते हैं ये वो, उसी तरह फारसी में है ई आ, लेकिन अब इसको ई और आ कहने के बजाय जदीद फारसी में हम इन अन, थोड़ा सा अलिफ को खम दे के वाव की तरफ उसका झुकाव पैदा करते हैं, इन और अन। अच्छा, इन और अन की आगे जो मिसालें दी हैं, इनकी मिसालें हैं, अन की मिसालें हैं, और उसके बाद अल्लामा इकबाल के कलाम से कुछ नज़ायर हैं, यानी मिसालें हैं, जिनसे हम न सिर्फ ये कि इन और आन की वजाहत करेंगे, बल्कि ये जो अशार हैं इनका हम तर्जुमा भी बताएंगे। तो हम पहले सिर्फ इन जुमलों तक रहेंगे, और उन जुमलों में पहले इन यानी ये, और उसके बाद अन यानी वो। ज़ाहिर है, ये तो आपको मालूम ही है कि अन है तो वो दूर के लिए है, और इन है तो वो करीब के लिए है। ठीक है ना जी। अच्छा, मसलन बहुत सादा सादा जुमले हैं। इन मीज़स्त, यानी इसको इसी तरह पढ़ेगा, हम पढ़ेंगे तो हम कहेंगे ई मेज़स्त। ये कि दो सूरतें हैं जो खुद ईरानियों के यहाँ मुस्तामिल थी। ये जो है इसको कहते हैं याए मजहूल, या जिसे हम अपनी सहूलत के लिए बड़ी ये कहते हैं। और ये जो ये है इसको हम कहेंगे याए मारूफ। मैं उर्दू इमला को बहुत फॉलो नहीं कर रहा, सिर्फ आपकी सहूलत के लिए, वरना मैं ज़ाहिर है हमजा ना लगाता है इस पर, मैं जानता हूँ, लेकिन लगा दिया है मैंने ताकि आप लोगों को आसानी रहे। अच्छा, अब ई मेज़स्त, तो मेज़ जब हमने कहा तो हमने ये की वो आवाज़ निकाली है जिसे हम याए मजहूल कहते हैं, लेकिन ईरानी कहेगा तो वो याए मजहूल को वैसे ही तकरीबन भूल चुका है। न सिर्फ याए मजहूल को भूल चुका है, बल्कि वावे मजहूल को भी भूल चुका है। मसलन बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं सिवाय चंद के, मसलन केला है तो उसको वो मूज नहीं कहेगा, मोज ही कहेगा, इन मोज़स्त, ये केला है। लेकिन ज़्यादातर लफ्ज़ के, हत्ता कि आप ये देखिए कि एक लफ्ज़ है शेर, एक लफ्ज़ है शीर। अब आप देख रहे हैं शेर में आवाज़ आ रही है याए मजहूल की, और शीर में आवाज़ आ रही है याए मारूफ की। लेकिन ईरानी अब जो कहते हैं और बोलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, और उनके रोज़मर्रे में ये सब है, उसमें वो शेर को भी शीर ही कहेंगे। शीर आमद, शेर आ गया। अच्छा, और शीर जैसे शीर मादर, वो भी शीर है, जिसे हम अरबी में लबन कहते हैं, वो शीर जो है वो भी शीर है। यानी दोनों में अब इम्तियाज नहीं है। इम्तियाज क्या चीज़ करेगी? वो जुमला करेगा, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये मकसूद इसकी शेर है या मकसूद इसका कोई और है, दूध है। ठीक है ना जी। तो याए मजहूल और याए मारूफ का ये फ़र्क भी आपको मलहूज़ रखना होगा हमारे नुक्ता नज़र से। यानी अब आप देखिए कि जो फ़ारसी अब भी हमारे सब कॉन्टिनेंट में, अब तो बहुत छोटी छोटी पॉकेट्स रह गई हैं जहाँ फ़ारसी बोली जाती है। मसलन पेशावर में कुछ जगह हैं, कोयटा में, बलूचिस्तान में कुछ जगह हैं, अफ़गानिस्तान में भी दो ज़बानें बड़ी जो हैं बोली जाती हैं, पश्तो है, फ़ारसी है, और वो भी बाज़ शहरों में फ़ारसी का गलबा है, बाज़ में पश्तो का गलबा है, या ताजिकिस्तान। ये तीन वो जगह हैं जिनकी फ़ारसी को हम फ़ारसी दरी कहते हैं। अच्छा, और ये मैं अर्ज़ कर दूँ कि ये फ़ारसी दरी जो है ना, ये हमारी बर्रे अज़ीम की फ़ारसी के बहुत करीब है, कमोबेश हुई है। इसीलिए आप गौर कीजिए तो इकबाल ने भी जब ये कहा कि गर्चे हिंदी
در عذوبت شکر است، طرز گفتار دری شیرین تر است. گرچہ ہندی، اور جب فارسی میں ہندی کہا جاتا ہے تو اس سے اردو مراد ہوتی ہے. تو گرچہ ہندی صرف میں بتا رہا ہوں، لکھوا دے رہا صرف آپ کو سنانے کی خاطر کہ گرچہ ہندی در عذوبت شکر است. اب ہم نے شکر کہا، ایرانی اس کو بھی شکر است شین کے نیچے زیر لگائے گا. جیسے مثلا ہم کہتے ہیں یک، ایرانی کہے گا یک، یک دو. اچھا اب میں تھوڑی سی گنتی بھی آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، 100 تک لے جاؤں گا آہستہ آہستہ، لیکن آہستہ آہستہ. ایک، دو، سے، چہار، پنج. یہ پنج وہی ہے پنجابی والا پنج جس کے سلسلے میں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بہت سے لفظ آپ کو، ہاں لیکن پنج کے بعد شش. ہفت، ہفت سے یہ ہمارا ہفتہ بنا، اور یہ ہفتہ فارسی کا لفظ بھی ہے. ہاں ہشت، نو، اور نہیں دے نہیں، دہ. ہاں وہ بھی خاص طور پہ میں پھر اپنا ایک تجربہ دہراؤں گا کہ میں وہاں کچھ لینے گیا تو میں نے کہا دہتا، نخ دہ. اس نے باقاعدہ جیسے گویا اسے برا کیا کر رہا ہے دہ. دا کے بعد پھر یازدہ، دوازدہ، سیزدہ وغیرہ وہ آگے چلے گا. اچھا اس وقت ہم یہیں این اور آن تک ہیں، اور جو اس کے دیگر متعلقات اور ترکیبیں ہیں، مثلا اینان، انہا جس کی طرف میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں، اور آہا یا انہا اس کی طرف بھی میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں. آج میں پھر دہراؤں گا تاکہ یہ چیزیں ذہن میں راسخ ہو جائیں تو ہم آگے چلیں گے. اچھا ان تختہ سیاہ، اور اس کے ساتھ سلیش ڈالا ہے، سفید است، یعنی یہ تختہ سیاہ ہے یا تختہ سفید ہے. اب ہم تو اسے تختہ کہہ رہے ہیں، ایرانی اس کو کہے گا تختیے، تختیے. اس کی آواز یوں نکالے گا، ٹھیک ہے. ان کی آوازوں کا اصوات کا اپنا ایک نظام ہے جو مرتب ہو چکا ہے، وہ اسی میں بولتے ہیں. ان تختہ، اچھا ہم کہہ رہے ہیں تختہ سفید، ایرانی کہے گا تختہ سفید یا سپید. سفید اور سفید دونوں، سفید کم استعمال ہوتا ہے، سفید زیادہ. ہم سفید کہتے ہیں، سپید. اچھا تیسرا جملہ ہے ایزن مادر من است. ایزن یہ عورت کیا ہے؟ مادر من است، میری ماں ہے. ان قلم سبز است، قلم سبز، یہ جیسے ہم کہتے ہیں نیلا قلم، اسی طرح ہم کہتے ہیں سبز قلم. بھائی اس وقت قلم ہے آپ کے پاس، سبز قلم ہے، اسی طرح یہاں بھی ہے. این قلم سبز، قلم سبز کا معنی سبز قلم، اور نیچے زیر لگا دی. اور زیر کو کیا کہتے ہیں فارسی میں؟ اضافت. جیسے مثلا میں کہوں کتاب شاہد، یہ وہی ہے، یہاں زیر وہی کام کر رہی ہے جو اردو میں کا، کے، کی. جی اردو میں اضافت تو ہے، بہت اتنی اضافتیں ہیں کہ اللہ اکبر، لیکن عام طور پہ بعض جگہ نہیں بھی ہوتی، لیکن اضافت پہ تو ہم پھر بعد میں گفتگو کریں گے. ان قلم سبز است، یہ سبز رنگ کا قلم ہے، یہ سبز قلم ہے. ان صندلی چوبی است، اب ہم اسے کہتے ہیں چوب، ایرانی کہے گا چوب. ان صندلی، صندلی کہتے ہیں کرسی کو، صندلی کرسی ہے. ان صندلی چوبی است، لیکن ایرانی لہجے میں کہیں گے تو کہیں گے ان صندلی چوبی است، بلکہ چے کو بھی وہ تھوڑا سا کھردرا کر کے چوبی است. ہم کہیں گے ان صندلی چوبی است. یہ لکڑی کی بنی ہوئی کرسی، لکڑی کی کرسی ہے. ان اتاق کلاس، اتاق کہتے ہیں کمرے کو، اتاق کلاس، کلاس روم جسے ہم کہتے ہیں، انگریزی میں ہم کلاس روم کہتے ہیں، اردو میں ہم اس کو کمرہ جماعت کہتے ہیں، لیکن فارسی میں کہیں گے اتاق کلاس. اب آپ دیکھ رہے ہیں میں کلاس نہیں کہہ رہا، کلاس. اب ایرانیوں نے اس طرح کی ترکیبیں بنا لی ہیں
ایک انگریزی کا لگا دیا, ایک فارسی کا لگا دیا اور بنا دیا. ہم اس معاملے میں ایرانیوں سے زیادہ حساس ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ ترکیب تو بنتی نہیں, نہ پکڑے ہے نہ چھوڑے زندگی ہے, یہی اپنا نچوڑے زندگی ہے. تو لہذا ہم تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے. ایرانی کر لیتا ہے. مثال کے طور پہ ایرانی کہے گا اور آپ بھی شناسی, بھائی اس شخص کو پہچانتے ہو؟ خیر نامی شناسم. تو پھر وہ کہے گا ان رانندہ ٹیکسی ہے, یہ ٹیکسی ڈرائیور ہے. اب ٹیکسی ڈرائیور کو رانندہ, یہ بھی آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا, رانندہ کہتے ہیں چلانے والے کو, کیونکہ راندن کا مطلب یہی ہوتا ہے. ہم نہیں اردو میں استعمال کرتے فلاں راندہ درگاہ ہے, تو راندہ درگاہ کیا ہے؟ درگاہ سے جس کو آگے کر دیا, دھکیل دیا. تو رانندہ ٹیکسی کون ہے؟ جو ٹیکسی کو دھکیلتا ہے, وہ ایک طرح سے چلا کے آگے لے جا رہا ہے نا, تو رانندہ. اور جب ٹیکسی, تو ٹیکسی کو وہ ٹیکسی نہیں کہیں گے, چونکہ اس میں ایک بات یاد رکھیے, اس میں فارسی میں ٹے ہے ہی نہیں, نہ فارسی میں ٹے ہے نہ فارسی میں ڈال ہے. تو لہٰذا جہاں ٹے ہوگی اس کو ٹے سے وہ تبدیل کر دے گا, ٹھیک ہے نا جی. جہاں ڈال ہے اس کو دال سے تبدیل کر دے گا. اور بھی یہ ڈھیک ہے, جو ہمارے یہ جو 53 وہ حروف تہجی ہیں, یہ اردو کا ایک ایسا کمال ہے جس میں فارسی اس کی حریف نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, اردو اس معاملے میں بہت آگے ہے. جو زبان جتنی اصوات کی امین ہوتی ہے اور اس کو اکوموڈیٹ کر لے, وہ اتنی ہی بڑی زبان ہے. لہٰذا اسی وجہ سے تو کہا گیا ہے کہ اردو جو ہے دنیا کی تیسری بڑی بولی جانے والی زبان ہے, اور یہ غلط نہیں ہے. خیر, تو اب رانندہ, لیکن رانندہ کے اوپر یہاں آپ حمزہ ڈالیں گے, رانندے, بلکہ رانندہ تو وہ کہیں گے نہیں, الگ کہیں گے تو رانندہ ہی کہیں گے. لیکن جب وہ تاکسی کے ساتھ ملائیں گے تو کیا کہیں گے؟ رانندے, رانندے تاکسی ہے. اچھا, ان ساختمان اقبال اکادمی است. یہ بلڈنگ جو ہے یہ اقبال اکیڈمی کی ہے. ساختمان کہتے ہیں عمارت کو, بلڈنگ کو. ان ساختمان, یہ بلڈنگ اقبال اکادمی است, یا ہم کہیں ان ساختمان بزم اقبال است. ساختمان یعنی عمارت. ان ساختمان اقبال اکادمی است, یہ اقبال اکیڈمی کی بلڈنگ ہے. اینجا لاہور است. اب دیکھیے, ایرانی جب بھی کہے گا کبھی لاہور نہیں کہے گا, لاہور. میں ہمدان میں تھا, تو ہمدان میں ایک صاحب نے میرا چہرہ مورا دیکھ کے اس نے اندازہ کیا کہ یہ غیر ملکی ہے, ایرانی نہیں ہے. تو اس نے مجھ سے پوچھا, آغا مالے کو جائی, مالے کو جائی, تو کدھر دا مالی؟ اور پنجابی ہم ڈھول ڈنگروں کو مال کہتے ہیں. اب دیکھو, لیکن یہ یہاں ایسا نہیں ہے. ایرانی جب کہے گا تو ڈھول ڈنگر تو نہیں کہہ رہا نا آپ کو, وہ صرف یہ پوچھا ہے کہ بھائی آپ کی نیشنلٹی کیا ہے, کہاں کے رہنے والے ہو. تو مثلا میں نے کہا کہ از پاکستان ہستا. تو کہنے لگا از چی شہر؟ میں نے کہا از لاہور. باہ 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 وہی ہے جسے واہ واہ کہتے ہیں, وہ کہیں گے تو باہ باہ کہیں گے, واہ واہ بھی کہتے ہیں, باہ باہ خیل عالی. اچھا, پھر جب وہ بہت خوش ہوتے ہیں تو ساتھی بھی کہتے ہیں خیل عالی. سبحان اللہ, خیل عالی کا مطلب بہت اونچی بات کہی ہے آپ نے. ہاں, میں بہت, جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. تو میں نے کہا کہ از پاکستان, کہنے لگی کہ از چی شہر؟ میں نے کہا شہر لاہور. واہ واہ خیلی عالی, شما کہ از شہر اقبال لاہوری ہستید. یہ ہے کمال ہمارے شاعر کا. ہاں, پوری دنیا میں افتخار سے سب جو ہے ہمارا بلند ہو جاتا ہے جب اقبال کا نام آتا ہے. اور ایرانیوں نے تو خیر سچی بات ہے, ان کے تو انقلاب میں 3 لوگ تھے نہایت بنیادی, خمینی صاحب اور ڈاکٹر علی شریعتی, اور تیسرا نام اقبال کا تھا. یہ دنیا کی تاریخوں میں شاید کئی مثال نہیں ہے کہ ایک شاعر جو ہے کسی قوم میں انقلاب لانے کا باعث بن جائے, اور اتنے ہی احترام سے نام لیا جاتا ہے جتنا باقی 2 لوگوں کا لیا جاتا ہے. خیر, اینجا لاہور است, یہ لاہور ہے. جیسے ایرانی آپ ریڈیو آن کریں نا تو کہیں گے اینجا تہران است, یہ تہران ہے.
ہمارے یہاں بھی ایک زمانے میں آپ کو پتہ ہے یہ لاہور ہے، ریڈیو اسٹیشن پہ آپ لگائیں تو وہ یہ نہیں کہتے تھے یہ ریڈیو پاکستان فلاں، یہ لاہور ہے. تو لاہور ایسے ہم سمجھ جاتے تھے کہ ریڈیو والے اناؤنس کر رہے ہیں. اچھا اینجا لاہور است، لیکن ایرانی لہجے میں اینجا لاہور است. اچھا نواں جملہ کیا ہے؟ اینجا کجاست، یہ جگہ کہاں ہے. جیسے ہم اردو میں پوچھے بھائی یہ بزم اقبال کہاں ہے، جیسے ہم کہیں کہ بزم اقبال کجاست. کجاست کا معنی کہاں ہے، کجا کا معنی کہاں. تو ای کجاست، اینجا کجاست، یہ جگہ کہاں ہے. ان کتاب مال من است، یہ کتاب میری ملکیت ہے. اب آن کی طرف آ جائیے. جیسے وہاں یہ جملہ آ گیا این زن مادر من است، یہ خاتون میری والدہ ہے. اسی طرح ان مرد پدر من است، وہ مرد جو ہے، وہ شخص جو ہے، وہ صاحب جو ہے میرے والد ہیں. ان دفتر مالکیست. اب دیکھیں آپ غور کر رہے ہیں، میں مالکیست نہیں کہہ رہا، مالکیست. تھوڑا سا الف کو واو کی طرف جھکاؤ دیتے ہیں ایرانی. ان دفتر مالکیست، یہ نوٹ بک جو ہے کس کی ہے؟ دفتر. تو یہ دفتر جو ہے، ہم جو دفتر کہتے ہیں اس میں بھی اسی طرح کی چیزیں ہی ہوتی ہیں نا، فائلیں ہوتی ہیں، کاغذ ہوتے ہیں، اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو ہم اس کو دفتر کا نام دے دیتے ہیں. اچھا تو دفتر نوٹ بک ہے، کاپی ہے. کتاب بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں، دفتر کتاب نہیں ہو سکتی، اس کے لیے تو کتاب کا لفظ ہے. ان کتاب منس، ان کتاب مال منس. لیکن کاپی کے لیے، نوٹ بک کے لیے اور یا کاغذوں کے پلندے کے لیے تو نوٹ بک کے لیے بالکل کتاب ہی ہے، یعنی دفتر ہی. ان مہتابی روشن است. اب دیکھیے یہاں بھی وہ روشن است نہیں کہے گا. آپ نے غور فرمایا کہ اب یہ تیسری مثال آ گئی جس میں واو مجہول آ رہا ہے، یعنی موز آ گیا، طور آ گیا، اور اس کے بعد روشن آ گیا. اس کو روشن نہیں کہے گا، وہ روشن، کیونکہ ری پہ زبر ہے، لہذا روشن کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. ان مہتابی، اور مہتابی کیا ہے؟ ٹیوب لائٹ ہے، یہ ٹیوب لائٹ جل رہی ہے. ان چراغ خاموش، ان چراغ خواب خاموش ہے. یہ چراغ خواب وہی ہے جیسے زیرو کا بلب ہم لگا لیتے ہیں اپنے گھروں میں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ چراغ خواب. خوابیدن کا معنی کیا ہے؟ سونا. یعنی وہ چراغ، یاد رکھیے فارسی میں چراغ کا مطلب، چراغ تو ہمارا ایک روایتی چراغ تھا نا، جیسے الادین کا چراغ تھا جس کی کہانیاں آپ نے بہت سنی پڑھی. تو چراغ جو ہے فارسی میں بلب کے معنوں میں، لیکن جب چراغ خواب آئے گا تو اس سے مراد زیرو کا بلب ہے، جو بہت ہلکی روشنی دیتا ہے اور جس میں سونا مشکل نہیں ہوتا. اچھا ان عکس سے، عکس تصویر کو کہتے ہیں، یاد رکھیے فارسی میں عکس، عکس کا معنی تصویر، فوٹو. ہاں ان عکس سے علامہ اقبال است، وہ علامہ اقبال کی تصویر ہے. مثلا میں کہہ سکتا ہوں، وہ ظاہر ہے یہاں سے فاصلے پہ ہے تو ان ہے، وہ یہاں ہوتی تو میں کہتا ان، ٹھیک ہے نا. اچھا ان کولر غازی است، غازی. اب کولر جو ہے، ہم تو کولر ظاہر ہے کسی اور چیز کو کہتے ہیں، ڈیزرٹ کولر ہے مثلا، لیکن کولر اور کولر کے نیچے ظاہر ہے زیر آئے گی، اور کولر غازی. غازی وہی ہے جسے ہم گیس کہتے ہیں، اس کو ایرانی کہے گا گاز. اچھا گاز کے دو معنی ہیں ویسے، گاز ایک بڑی کینچی کو بھی کہتے ہیں، ہاں، لیکن جی مالیوں کے پاس بھی بالکل وہ بھی ٹھیک ہے. یہ صراف جو ہیں ان کے پاس بھی ہوتی ہے. ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز، تو وہاں گاز سے مراد وہ کینچی ہے جس سے سونے کو کاٹ کاٹ کے چھوٹا بناتے ہیں. تو لیکن ایرانی، اب جدید ایرانی میں، جدید فارسی میں یہ گاز جب کہا جائے گا تو اس سے مراد گیس ہے. کولر غازی کا معنی ایئر کنڈیشنر، کیونکہ اس میں گیس بھری جاتی ہے نا. اب آپ دیکھیے لفظ انہوں نے اپنے گھڑ لیے، بنا لیے، اس لیے کہ قومیت ان کی بہت زندہ ہے. ہم تو ہر بات پہ یعنی ٹھیک ہے جی یہ مستعمل ہو گیا تو بس چلنے دیں. ایرانی اس معاملے، اپنی زبان کے معاملے میں بے حد حساس ہیں، اور ہونا بھی چاہیے. ہم نے تو اپنی زبان کو، اردو زبان کو گھر کی مرغی دال برابر سمجھا ہوا ہے، لیکن ایرانیوں کے یہاں ایسا نہیں، وہ بڑے حساس ہے اس معاملے میں.
काम किया आपने भी। क्या जी? मेल पैदा किया, लालू पैदा किया। बहुत बहुत बड़े जी, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो यही कह रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े शायर जिनका एतराफ अब खुद ईरान में हो रहा है, हर साल वहाँ उर्से बेदिल होता है जो कभी नहीं हुआ था। उर्स से अच्छा उसका, बल्कि ईरानियों को पता ही नहीं था कि उर्स क्या होता है। मुझसे कई दोस्तों ने पूछा ईरानी, अब इन उर्स चाहिए, वही चाहिए जिसका पहले भी जिक्र हुआ है, इन उर्स चाहिए, ये उर्स क्या होता है? और मैंने बस वजाहत की कि भाई ये उर्स क्या होता है, इसका अरूस से क्या ताल्लुक होता है, दुल्हन से क्या ताल्लुक होता है, और सूफी का उर्स जो होता है उसके क्या मानी है। तो मतलब यही है कि जिस तरह दुल्हन और दूल्हा मिलते हैं तो खुश होते हैं, इसी तरह सूफी जब अल्लाह के हुजूर पहुंचता है तो खुश होता है कि मैं अपनी असल मंजिल पे आ गया हूँ। और जिस मंजिल को हम अपनी असली मंजिल समझे तो ये आर्जी मंजिल है, ये कौन सी, आज है कल नहीं है, खत्म हुई बात। अच्छा, तो उस तो अब ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, बहुत बहुत बड़ी अब इस तेजी से गालिब शनासी वहाँ हो रही है, उस पर काम हो रहा है, गालिब की कुलियात छपी है, उसका मुकाबला हो रहा है, उस पर मकाले लिखे जा रहे हैं। खैर, अब मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊँगा। अन लीवाने आबस्त, लीवान कहते हैं गिलास को। मैं इसलिए कि एक लफ्ज है गिलास, एक लफ्ज है गिलास। अच्छा, अब ये गिलास जो है ये वही है जिसे आप चेरी कहते हैं, चेरी, ये फल जो है, हाँ ये चेरी जो है इसको ईरानी गिलास कहेगा। मसलन वो कहेगा इन गिलास चंद است, इन गिलास कितनी कीमत है भाई, कि जब पूछेगा किलो ही चंद است, 1 किलो कितने में है भाई, ये चेरी 1 किलो कितने की है, तो पूछेगा किलो ही चंद است, चंद است, चंद است नहीं चंद است, थोड़ा सा उसको आवाज को थोड़ा लेकिन गिलास, ये जो गिलास है जिसे हम गिलास कहते हैं, इसको वो लीवान कहते हैं, लीवान, लाम ये वाव अलिफ नून, लीवान का माना गिलास। अच्छा, अनबुश्काब तमीज است, वो प्लेट जो है साफ सुथरी है, तमीज است। अब जब हम कहते हैं इसे तमीज ही कोई नहीं है, तो बात तो एक ही है, खुला को तमीज ही कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम ये असल में हमारे जहन में है कि जो शख्स अच्छी गुफ्तगू करता है, महज़ब अंदाज में गुफ्तगू करता है, अच्छा लिबास पहनता है, साफ सुथरा लिबास पहनता है, उसको तमीज़ है। लिहाजा अन बुश्काब तमीज़ است, वो प्लेट जो है साफ सुथरी है, धोई हुई है, साफ है बिल्कुल, उसमें कोई कसाफत नहीं है, उसमें कोई गंदगी नहीं है। अन बुश्काब तमीज़ است। अच्छा, अन काशुक कसीफ است, वो चमचा मैला है, गंदा है। अन कार्द व चंगाल است, अब इसको हम चुंगल या चंगल तो शायद कोई भी नहीं कहता, यहाँ सारे चुंगल ही कहते हैं, फिर उसके चुंगल से पता नहीं हम कब आज़ाद होंगे। ईरानी उसको चुंगल कभी नहीं कहता, चंगल, चंगल, चुनाचे उसी से लफ्ज चंगाल बना, और ये चंगाल वही है कांटा, हम उसे कांटा कहते हैं। मसलन हमारे यानी एक दोस्त बता रहे थे, कहने कि मैं ईरान गया तो मैंने अब अंडे खरीदने थे, और हमने तो अंडे की फारसी यही बैजा पढ़ा था ना, बैजा मुर्ग, चुन कहा बैजा मुर्ग हैस्ट, बैजा मुर्ग हैस्ट। ईरानी जब नफी करते हैं ना तो हमारी तरह यूं सर नहीं हिलाते, अगर तो उन्होंने सारी लाना है तो यूं हिलाएं, ये मन का ही टूट जाए आदमी का। अच्छा, तो उनका वो अगली दुकान पे गए, उनका वैसे ये मुर्ग हैस, उन्होंने यूं नहीं कहा। अच्छा, तीसरी दुकान पे गए तो उसने सोचा कि ये कहीं इधर से भटकता भटकता आ गया है हमारे मुल्क में, तो इसको, फिर उस शख्स को खुद ख्याल आया कि यार बैजे को तो तुख्म भी कहते हैं, तो मैं तुख्म कह के देखूं, उसमें भी नाकाम हो गया वो। उसने कहा तुख्म मुर्ग हैस, तो
وہ ایرانی کو ظاہر ہے تھوڑا سا رنج ہوا. اس نے کہا تخم مرغ نہ تخم مرغ تخم مرغ. زبان کے ضابطے رسول بلا شبہ ہوتے ہیں، لیکن زبان کا جو ایک سمائی پہلو ہے جو صرف آپ سنتے ہیں، وہاں آپ وہی بولیں گے جو وہ بول رہے ہیں. ہاں آپ اپنی طرف سے کوئی نہیں بول سکتے. نو، اس میں پھر ایک ریپلشن ہوتا ہے، ایک رد عمل ہوتا ہے، ایک حکارت کا رویہ ہوتا ہے. تو اس نے پھر جیسے میں نے کہا دہ تھا، یہی دس کا دہ، باقاعدہ دہ پوری ہے کی آواز نکال کے. تو ظاہر ہے یہ پیکولیرٹیز ہیں ان لوگوں کی جن کی زبان ہے، اس میں ہم کون ہوتے ہیں دخل دینے والے. ہاں ایک بات میں ضرور کہوں گا، خود بر عظیم میں فارسی کے ایسے ایسے محاورے ایجاد ہوئے جو خود ایرانیوں کے لیے باعث حیرت ہیں اور جن سے انہوں نے بے پناہ استفادہ کیا. چنانچہ ہمارے وہ لغت فارسی کے جو یہاں لکھے گئے ایرانی سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں انہیں. ہاں بیشتر لغت وہ ہے. اور یاد رکھیے یہ بھی ایک بات ہے، عام طور پہ لغت اور اس طرح کی چیزیں تیار ہی وہ لوگ کرتے ہیں جن کی وہ زبان نہ ہو، کیونکہ ان کی ایک ضرورت ہوتی ہے، ان کی لسانی ضرورت ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا یہاں یعنی جان شیکسپیئر آیا تو ظاہر ہے اس نے لغت انگریزی کا پلیٹس آیا تو اس نے اور کتنی مثالیں کو ایک دو مثال کیوں کہ ان کی ضرورت تھی. اچھا کلام اقبال میں ان کی مثال پیر گردوں با من اسرار گفت از ندیمہ رازها نتوان نهفت. اب یہ ایرانی لہجے میں پڑھا ہے میں نے، اور ہم اپنے لہجے میں پڑھیں گے تو ہم کہیں گے پیر گردوں. کتنا ویسے صاف لہجہ ہے یہ جو ہمارا ہے، سچی بات ہے. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ فطرت کے قریب یہی ہے. پیر گردوں بھو بھو کیوں بھائی بھو من اسرار کیوں. ہم سیدھا سیدھا پڑھیں گے پیر گردوں با من ان بھی نہیں با من این اسرار گفت از ندیمہ رازہا نتواں نہفت. اچھا یہ سمجھ میں بھی آتا ہے. تو اس لیے میں فارسی لہجے کی مثالیں ذرا کم ہی دوں گا. میں تو فارسی پڑھا رہا ہوں، آپ کو کوئی لہجہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچے. پیر گردوں، گردوں آسمان کو کہتے ہیں. پیر گردوں با من، بوڑھے آسمان نے مجھ سے، با من میرے ساتھ، یعنی مجھے ان اسرار گفت یہ بھید بتائے. کس نے؟ اب پیر گردوں کیا ہے؟ آسمان تو بھید نہیں بتا سکتا، تو بھید تو آسمان بنانے والا ہی بتا سکتا ہے. لہذا پیر گردوں کنایا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ نے ذات حق نے مجھے یہ بھید بتائے. یہ اسرار خودی کا شعر ہے. اور علامہ کی اگرچہ وہ فارسی کی پہلی کتاب ہے لیکن نہایت بڑی کتاب ہے. بلکہ میں تو آپ سے کہوں یقین کیجئے ان کی فارسی کی جس کتاب کی طرف بھی اشارہ کریں گے وہ اپنی جگہ نہایت عظیم ہے. پیام مشرق کو دیکھ لیجئے. ان دنوں میں نے ایک دفعہ پھر پیام مشرق کو کئی دفعہ پڑھا، کور ٹو کور پڑھا. میں نے کہا یار ذرا دیکھے تو صحیح. تو کیونکہ 100 سال پیام مشرق کو ہو گیا ہے چھپے ہوئے، ہم اس پہ ایک خاص تقریب یہاں کر رہے ہیں اور بزم اقبال کا جو مجلہ ہے، مجلہ اقبال، اس کا خاص نمبر چھاپ رہے ہیں اور پیام مشرق پہ ایک تقریب بھی کر رہے ہیں. تو 100 سال ہو گئے پیام مشرق کو چھپے ہوئے. 1923 میں چھپی تھی یہ کتاب. اتنی بڑی کتاب ہے. اور علامہ نے لکھا کہ یہ گوئٹے کا جو مغربی مشرقی دیوان ہے یہ اس کا جواب ہے. اور میں سچی بات کہتا ہوں وہ دیوانے اگرچہ ہم نے کون سا جرمن میں تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، ہم نے تو انگریزی میں اس کے کچھ ٹرانسلیشن دیکھے ہیں. لیکن سچی بات میں آپ کو بتاؤں، اقبال کی پیام مشرق کے سامنے گوئٹے کے کمالات جو ہیں وہ فاؤسٹ میں اور دوسری جو میں اس میں کوئی اتنے کمالات ظاہر نہیں ہوئے. ہاں کمالات ظاہر ہوئے ان کی اور کتابوں میں، اور وہ ایک کتاب نہیں ہے، بہت ساری کتاب. خیر، تو پیر گردوں با من این اسرار گفت، بوڑھے جی با من مجھ سے این اسرار یہ بھید گفت کہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ذات حق نے مجھے یہ اسرار بتا دیے.
اور چونکہ مجھے بتا دیے تو اب میں چاہتا ہوں کہ جو میرے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، میرے یار ہیں، میرے ہمنشی ہیں، ان تک بھی تو یہ پہنچے. تو کیا کہا دوسرے مصرے میں؟ از ندیمہ راز ہا. راز ہا بہت سے راز. یاد رکھیے یہ ہا جب لگاتے ہیں تو یہ جمع کے معنی دیتا ہے. کتاب، میں کہوں قلم، میں کہوں بشقاب. اب ذرا بتائیے ان کی جمع کیسے بنائیں گے؟ کتاب ہا یا کتاب ہا، قلم ہا، بشقاب ہا، کارد ہا، چنگل ہا یا چنگال ہا. یہ سب اس کی چنگال بھی کے کہنا چاہیے، جنگل میں. ہاں اچھا، لیکن اس میں استثناء بھی ہے، یعنی جمع دو طرح بنائی جاتی ہیں. یعنی بعض اوقات ہم الف نون بھی لگا دیتے ہیں. جیسے مثلا ای ہے یہ، تو اس کی جمع ہم ای ہا بھی کہہ سکتے ہیں اور ای نا بھی کہہ سکتے ہیں. مثلا ایک لفظ ہے دانشور. ایرانی اس کو دانشور نہیں کہتا، وہ اس کو کہتا دانش مند. یاد رکھیے، یعنی جسے ہم دانشور کہتے ہیں ایرانی اس کو دانشور نہیں کہتا، دانش مند کہتا ہے. تو آپ کو معلوم ہے یہ جالندھر، آپ تو ضرور واقف ہوں گے، جالندھر کی ایک بستی تھی، بستی دانش منداں جی. اور وہ افغان تھے اور فارسی خوب رواں بولتے تھے. یہ جو عمران خان اور فلاں خالد احمد، یہ وہ ان کا تعلق اسی سے ہے. ہاں اسی بستی سے، بستی دانش مندہ سے. تو دانشوران ہم کہیں، ایرانی کہے گا دانش مندان عصر، ہمارے زمانے کے دانشور، دانشمند. اچھا، اسی طرح دانش سے ایک اور لفظ بنتا ہے دانش آموز، دانش سیکھنے والے. ٹھیک ہے نا، جیسے مثلا دانش جو بھی کہتے ہیں یا دانش. اچھا، اب یہ ہاں ایک لفظ اس میں رہ گیا، وہ ہے نہفت. نہفتن، کسی چیز کو چھپانا، کسی چیز کو چھپانا، نہفتن. اب اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ از ندیمہ. ندیم کون ہوتے ہیں؟ دوست، پاس پاس بیٹھنے والے. ہاں جی، بادشاہ کے ندیم ہوتے ہیں، اس کے درباری جو ہیں اس کے ندیم ہیں. اور ان درباریوں میں بھی خاص ندیم، خاص جو ہوتے ہیں ان کے بہت خاص ہوتے ہیں، ان کو بھی ندیم کہتے ہیں. اچھا، تو از ندیمہ آپ نے غور کیا، ورنہ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا از ندیم ہا. لیکن چونکہ ہماری کلاسیکی فارسی میں تو اس طرح کے الفاظ کی جمع جو تھی وہ الف نون کے ساتھ ہی ہوتی تھی. جی، رفتگاں ہے بالکل. اب رفتہ سے رفتگان بن گیا. ہاں جی، اور سینکڑوں لفظ ہیں اس طرح. اچھا، دانشمندان بن گیا، فلاں بن گیا. تو از ندیمہ، ندیموں سے، ہم جلیسوں سے، دوستوں سے جو آپ کے پاس بیٹھتے ہیں. از ندیمہ راز ہا. آپ نے غور کیا ایک ہی مصرے میں دو جمعیں آ گئی، ندیمہ ندیم کی جمع اور راز ہا راز کی جمع. ٹھیک ہے، تو اب اقبال نے دونوں ہی استعمال کی، از ندیمہ راز ہا. اب نتواں، اب دیکھیے، اب میں فوکس آئندہ کروں گا صرف شعروں پہ زیادہ، کچھ چیزیں پڑھا کے، تاکہ آپ شعر، کیونکہ ہم تو اقبال کے فارسی شاعری کے لیے فارسی پڑھا رہے ہیں نا، تو لہٰذا یہ مثلا اب دیکھیے ایک لفظ ہے نتواں. نتواں اصل میں کیا ہے؟ توانستن. یہ تاب و توانی ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے. توانستن، توانستن کا معنی سکنا، اپنے اندر قوت رکھنا، استعداد رکھنا. تو بالکل یہی ہے، اس کی وجہ ہے کہ وہ بھی توانستن سے ہی ہے. تواں ناتواں، یعنی بڑا، یعنی توانی کا لفظ تو ہم استعمال نہیں کرتے، ناتوانی کا عام طور پہ اردو میں کرتے ہیں. لیکن ناتوانی کا لفظ ہے ہی نہیں معنوں میں. یعنی جیسے ہم اردو میں کہیں نہیں بھائی اب تو مجھ میں سخت ہی نہیں ہے، تو سخت کس سے بنا ہے؟ یہ بھی سکنا سے ہی بنا ہے نا جی. اور نتوانستن یعنی اب میں یہ نہیں کر سکتا. میتواں گفت کہا جا سکتا ہے، میتواں کرد کیا جا سکتا ہے. وہ انکار
مثلا اگر ہم نفی میں کہیں گے تو نفی کا نون آ جائے گا، ورنہ مثبت میں کہیں گے تو وہ وہی صورت ہوگی جو آپ نے کہا. اچھا آپ نے کیا جملہ کہا؟ ہاں میں آپ کو ایک مصرع لکھ کے دیتا ہوں جو آپ کے سوال کی زیادہ وضاحت کرے گا. اب یہ میں نے شروع ایسی جگہ کیا کہ تھوڑا سا مجھے نیچے لکھنا پڑے گا، اور میں ذرا تیزی میں لکھ رہا ہوں، لیکن کیا اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ می تواں گفت، می تواں گفت کا معنی کہا جا سکتا ہے. مثلا یہ غالب کا مصرع ہے، بڑا مشہور ہے، اور پہلا مصرع بھی شاید ذہن میں ہے اسی کا بھی ہے جی. سچ سال بھی تو ہاں سخن زلف یار گفت جی، یہی بتمنا گریس. ہاں مطلب ہاں وہ بھی ہے، اور بھی ہیں یہ توانستن کے حوالے سے کئی شعر ہیں. ہاں ٹھیک ہے. صد سال عرفی اگر بے گریا میسر شدے وصال. اب آپ یاد دلایا تو یاد آیا نا. عرفی اگر بے گریا میسر شدے وصال، اگر رونے دھونے سے محبوب کا وصال نصیب ہو سکتا، اگر یہ ممکن ہوتا تو 100 سال می تواں بتمنا گریستن، تو اس تمنا میں 100 سال بھی رو سکتا ہوں. ہاں اگر یہ کوئی گارنٹی دے دے مجھے، لیکن یہ گارنٹی کون دے؟ تو اب یہ کیا کہا؟ می تواں گفت کہ ہی بندہ خدا بند نہ داشت. کہا جا سکتا ہے کہ اس بندے کا تو کوئی خدا ہی نہیں تھا. کہتا ہے جو کچھ مجھ پہ گزری ہے، پہلے مصرے کا مفہوم یہ ہے کہ مجھ پر جو مصائب اور آلام گزرے ہیں، اگر میں ان کو خیال میں لاؤں تو می تواں گفت کہا جا سکتا ہے. می تواں گفت ایک ٹکڑا ہے، یہ تو آپ لکھ لیجئے. می تواں گفت کہ ان بندہ، یا فارسی لہجے میں ان بندے خدا بند نہ داشت. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ جو غالب کے نام سے اس دنیا میں آیا، اس کا خدا کوئی نہیں تھا. ہوتا تو یہ ہوتا میرے ساتھ. یہ ایک شکوہ ہے، ورنہ یہ باتیں جو ہیں یہ کوئی اچھی باتیں جی. جی ہاں، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا. یگانہ نے بھی تو کہا ہے نا. ہاں تو خیر جناب، اب مجھے رک جانا چاہیے، لیکن کیا گیا ہے ہم نے صرف ایک شعر پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا. اب میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ مہربانی کر کے سوالات بس مختصر کیجیے. میرا کوشچن یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی اسرار و رموز سے ایک مثال دی پہلے شعر کی، اس کو سر ٹرانسلیٹ کر دیں پلیز. جی اس کو کر دوں، ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ پیر گردوں، میں پھر ایک دفعہ شعر پڑھ دوں. پیر گردوں بامن ای اسرار گفت. پیر گردوں سے مراد اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے یہ بھید مجھے بتائے. بامن ای اسرار گفت یعنی ان بھیدوں کے بارے میں مجھ سے گفتگو کی، یعنی بتا دیے کہ بھائی یہ بھید ہیں اصل میں کائنات کے. اور چونکہ مجھے معلوم ہو گیا تو میں چاہتا ہوں کہ میری قوم کو معلوم کیوں نہ ہو، میرے دوستوں کو معلوم کیوں نہ ہو، یہ میرے پاس جو بیٹھنے والے ہیں ان کو معلوم کیوں نہ ہو. تو از ندیمہ راز ہا نتواں نہفت. لہٰذا یہ بات طے ہے کہ دوسروں سے تو راز آپ چھپا لیں، اپنے یاروں سے راز چھپایا نہیں جا سکتا. اس میں نکتہ یہ ہے. ہاں دیکھیے یہ بڑا اچھا سوال ہے، زبردست سوال ہے. دیکھیے زبان تو ایک عجیب و غریب چیز ہے، اور شاعری تو اتنی حیران کن چیز ہے کہ اس کا کوئی ایک مطلب نہیں ہے. پیر گردوں یا پیر گردوں، پیر گردوں کا معنی آسمان کا پیر. تو آسمان، ہم جب بھی دعا کرتے ہیں تو ہاتھ کہاں اٹھتے ہیں؟ اوپر کو ہی اٹھتے ہیں نا. جب مظلوم دیکھتا ہے تو نیچے تو نہیں دیکھتا، اوپر ہی دیکھتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا ہم جب اللہ کو کا ذکر کرنا ہو تو اس کے لیے ہم اوپر دیکھتے ہیں. تو پیر گردوں سے تو اللہ تعالیٰ مراد ہے ذات حق میں. پیر گردوں بوڑھا آسمان. پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی. پیر گردوں، پیر گردوں نے کیوں کہا؟ گردوں تو آسمان ہے، بڈھا آسمان کب سے ہے، کب سے ہے، اور اتنا بڈھا ہو گیا کہ جھک گیا ہے. آپ نے غور نہیں کیا، یہ بڈھا آسمان اس طرح ہے.
جیسے بڈھے کی کمر جھک جاتی ہے کسی نے واجگون ہے. یہ بیٹھے ہیں 1 2 4 جامع واجگون وہ بھی ٹھیک ہے نا. تو واجگون کا معنی ہی الٹا پیالہ ہے ٹھیک ہے نا. تو اب وہ کسی نے کہا نا کہ حضرت یہ بڈھا جا رہا تھا نا جو کہا وہ بڑا مشہور واقعہ. انہوں نے کہا حضرت یہ کمان کتنے میں ملی؟ انہوں نے کہا بھائی جب تم میری عمر کو پہنچو گے تو مفت ملے گی. بہت شکریہ آپ کا. اب میں نے 15 اگلے وہ آپ دیکھ لیں گے, کتاب آپ کے پاس ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. 15 افعال آپ یاد کریں گے اور ان کے مظاہرے بھی, اور یہ فارسی کے جو چند جملے این اور آن کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے انہیں آپ یاد کریں گے. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ.